अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल के हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, अक्सर औकात आपका कारोबार ठीक ठाक चलता चलता अचानक से डाउनफॉल की तरफ आ जाता है। इसी तरीके से अगर देखें तो हमारे घरों में बेबरकती बहुत ज़्यादा है, औलाद नाफरमान है, नागहानी आफात, मुसीबतें और मुश्किलात ने हमें घेरा हुआ है। तो ये तमाम मसाइल हमारे घरों के हैं। इसी के हल के लिए प्रोग्राम इस्तिखारा आपके सामने पेश किया जाता है, जिसमें हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में उलमाए कराम हाजिर होते हैं, तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है, अलामा साहब तशरीफ़ फरमा है। अलामा कैसर शहजाद नईमी साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है अलामा पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है नईमी साहब, अलामा साहब, जो कि आप लोगों के मसाइल का हल बताएंगे। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। अपने किसी भी मसले के हल के लिए आप बात कर सकते हैं। कोई सवाल है आपके जहन में, उसका जवाब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रिश्ता करते हुए अक्सर औकात परेशान होते हैं कि क्या यहाँ पे रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो इस्तिखारा करवा सकते हैं कॉल करके। इस्तिखारा करने का तरीका बेशबहा और बहुत दफ़ा आपको प्रोग्राम में बताया गया कि ख़ुद से कैसे इस्तिखारा करना है। और साथ ही साथ रमज़ान के हवाले से भी हम बातचीत कर रहे होते हैं और गाहे बगाहे आप तक इंफॉर्मेशन, गाहे बगाहे आप लोगों को रहनुमाई और हिदायत दे रहे होते हैं कि किस तरीके से रमज़ान को गुजारना है। रमज़ान का महीना है जिसमें तमाम मुसलमान जो हैं वो नेकी तो पहले ही करते हैं, लेकिन इस महीने में ज़रा बढ़ा दिया जाता है। दौरानिया रातों को बैठकर बेबाकायदा इबादत की जा रही होती हैं और दिनों में रोज़े रखे जा रहे होते हैं। तो ये सारे का सिलसिला रमज़ान में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप तमाम लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला है तो कॉल कीजिए, लेकिन कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें। अगर आपके टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होगा तो फिर प्रोग्राम में आपकी जो कॉल होगी उसकी आवाज़ नहीं मुझ तक या अलामा साहब तक आएगी और यकीनन इससे आपको भी डिस्टर्बेंस होती है, लाइन भी ड्रॉप हो जाती है। इंतज़ार भी काफ़ी किया होता है जब कॉल मिलती है, तो हमें इस चीज़ का एहसास है। अपने लिए आसानी के लिए टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें ताकि आपकी आवाज़ हम तक आ सके और आपकी बात हो सके। वो लोग जो ख़त के ज़रिए से अपना मसला हम तक भेजते हैं वो जवाबी लिफाफा साथ लाजमी भेजा करें ताकि आपकी बातचीत हो सके। जब आपकी जवाबी लिफाफा होता है तो आपकी बातचीत और आपके मसले का हल उसी जवाबी लिफाफे में हम जवाब भेजते हैं, अलामा साहब भेजते हैं। तो कॉल करने से पहले वॉल्यूम बंद करना है, ख़त लिखते हुए जवाबी लिफाफा साथ भेजना है ताकि आपको आपके मसले का हल उस जवाबी लिफाफे में बताया जाए। इसके साथ साथ यकीनन तमाम वो लोग जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रोग्राम इस्तिखारे के रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो बातचीत भी करते हैं, जो देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, उन तमाम लोगों से ये कहूँगी कि हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अवेलेबल होता है। आप यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो फिर आपको ये प्रोग्राम इस्तिखारा मिल जाएगा और आप दोबारा से देख भी सकते हैं, रिपीट में देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है और कहाँ से? मैं मोहम्मद जैन बात कर रहा हूँ दुनियापुर से। जी मोहम्मद जैन, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है हर वक्त। कितनी एज है आपकी? क्या? उम्र कितनी है आपकी? 13 साल। छोटे से हैं आप, ठीक है। कमर में आपके दर्द रहता है तो इस सिलसिले में डॉक्टर के पास कभी गए हैं आप? जी गए। दवाई खा रहे हैं? पहले बहुत बार ली थी मेडिसिन, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर आपने दवाई लेनी छोड़ दी? जी। अच्छा जैन, इस तरह से है, आप तो खुद छोटे सारे हैं, अपनी मामा के साथ, अपने बाबा के साथ डॉक्टर के पास जाइए। प्रॉपर दवाई बहुत जरूरी है। रूहानी हल के लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके। बहुत शुक्रिया आपका। जी क्या कहेंगे कैसर शहजाद नईमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो जैसे आपने इनसे मशवरा दिया इन्हें कि ये डॉक्टर को चेकअप कराएं। ये बढ़ोतरी की उम्र होती है, इस उम्र में कद बढ़ रहा होता है,
جسم کو کیلشیم کی، آئرن کی، وائٹامن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی اگر ڈیفیشنسی ہو تو اس حساب سے ساتھ کو ڈاکٹر میڈیسن لکھ دیں گے انہیں، وہ استعمال کریں. اور دودھ کا استعمال اور غذاؤں کا استعمال جو ہے فروٹ ہے، پھل ہے، یہ زیادہ کریں. وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 101 بار یا اللہ یا قویو یا سلامو، یا اللہ یا قویو یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو زین بتا دیا ہے نعیمی صاحب نے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، دوسرے عشرے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ بیٹا، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ ہمارا رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، کہ دوسرا جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا ہے. یقیناً جن سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں پہلے عشرے میں، وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی نہ لوٹ سکے. اب یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اب ہی کیونکہ رحمت ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ نہیں ہے کہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے اور رحمت نہیں ہے. رحمت کے بغیر مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. اس رحمت کے صدقے جب وہ اچھے اعمال کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے. تو اس لیے یہ عشرہ بڑا خوبصورت عشرہ ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اس مقدس مہینے کے اندر قرآن پڑھ سکیں وہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں میں نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول تھا کہ وہ بھی کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے، اس لیے امت کے لیے یہ میسج ہے. ہم اتباع رسول میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قیام اللیل کی طرف جانا چاہیے، ہمیں رات کو نوافل کی طرف جانا چاہیے. پھر ہمیں ایک اچھا اور خوبصورت انسان بننا چاہیے، جو ہم نہیں بن سکے آج تک. مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اچھے انسان بھی نہیں بن سکے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم فی احسن تکریم میں جاتے ہیں. ان الانسان، ہم اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، اور یہ انسان جو ہے یہ بڑا خوبصورت انسان ہے. پھر جتنی مخلوقات ہیں ان میں 3 مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے افضل قرار دیا ہے، جن میں فرشتے ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں. ان تینوں میں رب کائنات نے پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. یقیناً اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں شازیہ کمبل بات کر رہی ہوں دنیا پور سے. جی شازیہ کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آتی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. اچھا آتی، میں نے نا علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. کریں آپ بات، آپ کی بات سن رہے ہیں. اچھا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اکثر کالر کال کرتے ہیں نا کہ پھر علامہ صاحب بتاتے ہیں کہ جو اگر وظیفہ اجازت کے بغیر نہ دیا جائے اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور میں نے بہت سی جگہ پڑھ کر میں وظیفے کر لیتی ہوں. کیا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ان کا فائدہ نہیں ہوتا؟ اور میرے پاس نا مجموعہ وظائف ہے، اور میں یہ دونوں مذہبی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں ان دونوں سے اجازت لینا چاہتی ہوں. برائے کرم مجھے دل کی گہرائیوں سے اجازت دے دیں. ابھی میں نے پہلے بھی کال کی تھی، وہ میرے بیٹے نے کی تھی محمد زین کے نام سے. ٹھیک ہے. اور میں اس کی مدد بات کر رہی ہوں. اور وہ میرے بیٹے کا مسئلہ آپ نے بتا دیا، میں نے سن لیا. اور میں اپنے بارے میں اب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب میرے پاس نا مجموعہ وظائف کی کتاب ہے، اور اس سے دیکھ کر ادھر تعداد بھی لکھی ہوتی ہے، سب کچھ لکھا ہوتا ہے. اس سے دیکھ کر کیا میں وظیفے کر سکتی ہوں؟ مجھے ان کی اجازت چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے رہنمائی لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے شازیہ، اور اس سے پہلے آپ کے بیٹے نے بھی ہمیں کال کی ہے. سہروردی صاحب سے اس کا ہم جواب لیتے ہیں. سہروردی صاحب ڈیٹیل میں سمجھا دیجئے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو باقی سب کے بھی کام آئے گا. دیکھیں بیٹا، ایک علماء کا طبقہ ایسا ہے کہ بعض ہمارے عاملین اور بعض ہمارے جو وظائف کی کتب ہیں ان میں
لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ علماء کا ایک ایسا طبقہ ہے جنہیں اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر نہ بھی اجازت لیں تو یہ ان کے لیے اجازت انہوں نے دی ہوتی، چونکہ یہ اکثر علماء اپنے علم میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طبقات ہیں، یا جو بیٹی سوال کر رہی ہے، بغیر اجازت کے ہر گھر میں مجموعہ وظائف پڑا ہوا ہے، اور اسی طرح ہمارے گھروں کی تباہی بھی ہو رہی ہے کہ بغیر اجازت کے، بغیر تحقیق کے جو خواتین بالخصوص گھروں میں بیٹھی ہیں اور وہ پڑھ رہی ہیں، ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ہر چیز کے موکلات ہوتے ہیں اور پھر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہمیں جلالی جمالی، ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ جب کوئی عامل وظیفہ بتاتا ہے تو وہ ان چیزوں کی اجازت کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، جیسے ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنی۔ اس طرح ہمارے جو عاملین حضرات ہیں، ہمارے جو عملیات ہیں، ان میں بھی پرہیز کرنا پڑتی ہے۔ جلالی پرہیز ہے، جمالی پرہیز ہے، یہ ساری پرہیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے میرا بیٹا، آپ نے بغیر اجازت کے کچھ نہیں پڑھنا۔ ہاں، ایک تو قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں جتنا پڑھیں بغیر اجازت کے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری وہ صورتیں جن کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا پڑھنے کا، یا جن کے بارے میں سیاستہ میں آیا ہے کہ یہ جس طرح صورت بقرہ ہے، حضور نے فرمایا جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے صبح، اس میں شیاطین نہیں آتے، جنات نہیں آتے، یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو جن صورتوں کا سیاستہ سے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں تھا، ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی سنت میں چلا وہ جاتا ہے، سنت میں آ جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فاطمہ، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے مفتی صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ ابھی یہ بتا رہے ہیں قرآن پاک کا، جو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ کیا کرے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم جواب لے لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ علامہ صاحب سے کچھ اور کہنا ہے آپ کو؟ ہاں جی، اور میں نے یہ بتانا تھا کہ میری شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تقریباً یہ میری نیکسٹ شادی ہے، تو اس میں سے مجھے کوئی بیبی نہیں ہے، تو مجھے کچھ بتائیں گے مفتی صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا 12 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو ان 12 سالوں میں آپ نے یقیناً ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، رابطہ کیا، علاج کروایا اپنا؟ جی میڈم، علاج کروایا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے میاں کے ساتھ رہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میرے میاں جو ہے نا وہ آرمی میں ہے، تو وہ جب آتے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو آپ ٹھیک کچھ بتائیں گے؟ اچھا چلیں، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاطمہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ علامہ صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے، جیسے انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ کیا کریں؟ دیکھیں میرا بیٹا، یہ یہاں دنیا سے جانے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن آپ کو نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کوئی زندگی کا حصہ نہیں ہے کہ آپ جوانی میں نہیں پڑھ سکتے، آپ نے پڑھنا نہیں ہے، بڑھاپے میں بھی چلے گئے، آپ ایک ایک لفظ سیکھے تو صحیح نا، کم از کم ان چیزوں میں آپ کا طالب علموں میں شمار تو ہو جائے کہ آپ قرآن سیکھ رہے تھے، سیکھتے سیکھتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ سیکھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی بہانہ شرعی عذر بھی نہیں ہے کہ آپ کو جی قرآن نہیں آتا ہے۔ آپ قرآن سیکھیں، جس عمر کے حصے میں قرآن پڑھیں، آپ کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، بلکہ اس کو سمجھیں بھی۔ کیا کہیں گے آپ شہزاد کیسر صاحب کے ہمیں ابھی جوائن کیا فاطمہ نے کہ 12-13 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے؟ جیسے کہ صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، عمر کی کوئی حد نہیں ہے، ہر عمر میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو آپ قرآن سیکھنے والے بن جائیں، آپ بہترین بن جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ روزانہ رات کو 333 بار یا اللہ یا مصورو یا اولو یا وارثو، یا اللہ یا مصورو یا اولو یا وارثو، یہ روزانہ آپ نے 333 بار پڑھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اولاد کے لیے۔ اللہ کرا ضرور آپ کو انشاءاللہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ صبح کی نماز کے بعد ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسے 101 بار پڑھنا ہے اور اللہ درود شریف کے ساتھ اللہ کریم ثانیہ پیدا فرماتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میں رخسانہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی رخسانہ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے ہفتے والے دن کال کی تھی اپنے میاں کے خارج کے لیے، تو مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا سورۃ قریش پڑھنے کے لیے. سیاہ نماز کے اثر کے بعد فوراً بعد نماز وظیفہ پڑھنا ہے اور آخر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. یہ دوبارہ بتائیں کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے. مسئلہ ذرا دوبارہ سے بتا دیں، کالز تو بے شمار آتی ہیں ڈیلی بیسس پر، مسئلہ دوبارہ بیان کریں. میاں کے بارے کال کی تھی نا کہ وہ اور دوسری عورت کے ساتھ ہے، تو مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا. اچھا، میاں کسی دوسری عورت کے ساتھ ہیں؟ جی تو قریش پڑھنے کے لیے بتایا تھا. نماز اثر کے بعد کیا وہ فوراً نماز اثر کے بعد فوراً پڑھنا ہے اور ساتھ درود شریف بھی پڑھنا ہے. یہ دوبارہ پوچھنا ہے درود شریف کتنی بار پڑھنا ہے، یہ دوبارہ پوچھنا ہے. وظیفہ دوبارہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے رخسانہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی علامہ صاحب بتایا تھا غالباً سورۃ قریش کی بات کر رہی ہے. جی ہاں، تو وہ بیٹا آپ نے سورۃ قریش غروب آفتاب سے پہلے پہلے پڑھنی ہے، نماز عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے. دیکھیں کوئی بھی وظیفہ ہے، آپ چونکہ یہ قرآنی آیات ہیں، یہ اسماء الحسنہ ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، آپ نے درود شریف ضرور پڑھنا ہے. یہ درود شریف کی برکت سے ہی سارا سسٹم اور نظام چل رہا ہے. تو اس لیے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ قریش کو پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں. یہ بھی بتا دیجئے علامہ صاحب کہ سورۃ قریش کتنی مرتبہ پڑھنی ہے اور درود شریف کتنی مرتبہ اول آخر؟ یا مجھے یاد نہیں ہے میں نے ان کو کتنی، انہیں یاد ہوگا میں نے کتنی دفعہ بتائی. نہیں، وہ یہی تعداد جاننا چاہ رہی ہیں، تعداد کے لیے ہی انہوں نے کال کی ہے کہ یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں. اگر تو میں نے آپ کو تعداد نہیں بتائی تو پھر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ 21 مرتبہ، ایسے ہوتا نہیں ہے ویسے کہ تعداد نہ بتائیں. 21 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں، آپ کے پاس ٹائم ہی اتنا ہوگا، 21 مرتبہ صرف پڑھ لیں. اور درود شریف 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کو جیسے کہ بتا دیا ہے رخسانہ، سورۃ قریش کی تعداد بھی اور درود شریف کی بھی، اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے باقی تمام ناظرین سے بھی یہی کہوں گی کہ جناب یہ پروگرام استخارہ کسی قسم کا پیڈ کانٹینٹ پر مشتمل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے فی سبیل اللہ یہاں پر پیش کیا جاتا ہے. اور جو بھی علماء کرام ہمیں پروگرام میں جوائن کرتے ہیں، یہ تمام لوگ فی سبیل اللہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ محمد دین لاہور سے. جی محمد نعیم، کہیے جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہ میرے گھر میں تھوڑا کوئی مسئلہ ہے، بچے جو ہے نا وہ سیٹل نہیں رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اچھا، بچے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں؟ جی. کتنے بچے ہیں؟ بڑے 3 بچے ہیں جی، وہ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے. ان کی عمریں بھی بتا دیں. ایک 23 سال ہے، ایک 21 سال، ایک 19 سال. ٹھیک ہے، ینگ بچے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ بہت مہربانی تھی اللہ پاک. چلیں اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ بچے آپس میں جھگڑے نہ اور تابعداری کریں. بہت بہت شکریہ محمد دین آپ کا. کیا کہیں گے نعیمی صاحب؟ جی سب سے پہلے تو میری محمد دین بھائی سے گزارش یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کیا کریں اور اس کے علاوہ باوضو رہا کریں، کوشش کیا کریں. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس آیہ مبارکہ کو آپ نے روزانہ صبح کی نماز کے بعد 101 بار پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور رات عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا جامع یا ودود، یا اللہ یا جامع یا ودود 303 بار اول آخر درود شریف پڑھ کے کسی چیز پہ دم کر کے وہ بچوں کو کھلائیں، انشاءاللہ انہیں محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو نعیمی صاحب نے بتایا ہے، اس کو دم کر کے بچوں کو کھلائیں، آپس کا جو لڑائی جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور آپس میں ان کی محبت ہو جائے گی. پروگرام کے آغاز میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں آج کل بہت سارے مسئلے ہیں، نہ صرف آج کل بلکہ عرصہ دراز سے ہمارے گھروں میں مسئلے مسائل تو ہیں ہی، جس میں اولاد کا نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے اور اولاد کا ہونے کے بعد ان کا آپس میں جھگڑا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے کہ پروگرام میں ابھی کال بھی کی ہے ہمیں محمد دین نے کہ
کہ औलाद जो है बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते बहुत ज़्यादा हैं। आपकी तरफ आऊँगी सोहरवर्दी साहब, जैसे कि दूसरे इशरे के हवाले से आप हमारे नाजरीन को रहनुमाई दे रहे थे, इसको कंटिन्यू कीजिए। देखें बेटा, औलाद की नाचाकी, लड़ाई झगड़ा, नाफरमानी, बेसिकली ये डिपेंडेंट माँ बाप पे सारा जो है ना ये सिस्टम आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जब बच्चों के आप हुकूक नहीं देंगे तो फिर बच्चे इसी तरह उलझाव का शिकार रह गए। माँ बाप बच्चों के हुकूक पूरे नहीं कर रहे। सबसे पहला उनका हक ये है उनका अच्छा नाम रखने के बाद कि आप उन्हें दीन की तालीम दें। ये हक है उनका कि आप इत्तिबा रसूल में लेके जाएं, आप अरकान इस्लाम की तरफ लेके जाएं, आप उन्हें कुरान मजीद की तालीम दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की उन्हें तरगीब करें। तो ये हक ही नहीं दे रहे माँ बाप। जब उन्हें इनका हक देंगे, इस्लामी शायर की तरफ उन्हें लेके जाएंगे तो फिर वो बच्चे नाफरमानी की तरफ नहीं जाएंगे। सही। तो ये माँ बाप पे ये अगर माँ बाप रोज़े mahशर का ये सवाल करेगा कि हमारी औलाद नाफरमान है, तो फिर औलाद भी अल्लाह के हुजूर में सवाल करेगी कि इलाहुल आलमीन हम नाफरमानी की तरफ गए क्यों। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर आ गए, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं मिसेस वकार बोल रही हूँ। अपना नाम दोबारा बताएं। मेरा नाम मिसेस वकार है। मिसेस वकार जी, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मैंने ये कहना था, मैंने मौलाना साहब से बात की थी जी, रोज़ों से बहुत पहले, बल्कि मैं खुद हाजिर हुई थी अच्छा चैनल जी। पे। अच्छा जी। तो मैंने ये बताया था कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया बच्चों को लेके, कि मेरी औलाद है। ठीक है जी मौलाना साहब ने मुझे तवीज बांधने के लिए दिया था बाजू पे। अच्छा जी। मैंने बांधा हुआ है, वो तो मिलता कहीं पे, बात भी नहीं करता, वो तो लहदा बातें देखना पसंद नहीं करता। तो इन्होंने कहा था वो आ जाएगा घर। ठीक है, तो बिल्कुल अब ठीक ये है। बताएं मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताएं। चलें इस हवाले से रहनुमाई आपकी कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसेस वकार, आपने हमें कॉल की है। अलामा साहब। देखें, तवीज़ बांधने के लिए दिया था मैंने, तो मेरी बहन आप तवीज़ को बांध के रखें। इसके अलावा अगर मैंने आपको कोई पढ़ाई नहीं बताई है तो आप सूरत कौसर नमाज असर के बाद पढ़ें। हर डेली आपने नमाज असर जब अदा करनी तो उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। वो तवीज़ जो है वो उसको बांध के रखें, इंशाअल्लाह वो आ जाएगा आपकी तरफ। बिल्कुल ठीक है मिसेस वकार, जैसे कि आपको बताया है अलामा साहब ने कि उसको आप बांध के रखें, और पढ़ाई भी बताई है उसको, पढ़ाई को आप लाजमी कीजिए। और यकीनन हमारे अलामा साहब भी और नईमी साहब भी हर कॉलर को बार बार ये कह रहे होते हैं कि बावजू रहा करें, नमाज पढ़ा करें। जी, ये समझते हैं कि एलोपैथी दवाई है, बस इधर से खाइयो झटपट इधर काम से हो जाए। आराम आ गया। हालांकि देखें, कुछ हमारा काम नहीं है, काम उस मालिक का है। बिल्कुल हमारा काम इतना ही है कि हम यहाँ बैठ के बता रहे हैं या कुछ लिख के दे रहे हैं। ठीक है। अब मालिक की क्या मर्जी है, मालिक काम तो सारे मालिक ने करने, ये तो हमारा ईमान और हमारा अकीदा है कि बिल्कुल अल्लाह सही। ताला की तरफ से सारे काम होने। तो जो कुछ हमने दिया है आप उस पे यकीन रखें, इंशाअल्लाह हो जाएगा। वो अल्लाह की कलाम ही है, यकीन रखें उसके साथ। बिल्कुल ठीक है, जो कुछ आपको दिया है या जैसे आपको गाइडलाइन दी जाती है अलामा साहब की तरफ से, यकीनन काम तो अल्लाह की ज़ात ने करने होते हैं, वसीला बन जाते हैं अक्सर औकात उलमाए कराम के जो आपको गाइडलाइन दे रहे होते हैं। कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद आसम मुनीर है और मैं शेखपुरा से बात कर रहा हूँ। कहिए जी, क्या कहना चाहते हैं? जी मैंने घर से पूछना है, मैंने जॉब के लिए बहुत जगह पे अप्लाई किया, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई मसला बन जाता है। तकरीबन आखिर में आके ना सारा काम हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन फिर पेंडिंग हो जाता है काम। अच्छा, तो वजीफा बताएं जिसकी वजह से मेरे मतलब जॉब लग सके। अच्छा, जॉब आपकी लग जाए, कोई ऐसा वजीफा। कितना अर्सा हो गया आपको जॉबलेस हैं आप? जी मैं तकरीबन 5-6 साल से ट्राई कर रहा हूँ, अभी तो 1 साल रह गया, फिर ओवर एज होने वाला हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह कोई वसीला बना ले तो मैं जॉब भी अच्छी जगह पे कर रहा हूँ। ठीक है मोहम्मद आसिम, हम इस हवाले से रहनुमाई लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। जी, क्या कहेंगे अलामा कैसर शहजाद नईमी साहब के जॉब भी नहीं है और 5-6 साल लगातार? सबसे पहले तो इस भाई से गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करें, बावजू रहें, और इसके अलावा जॉब की तलाश में रहें। लेकिन अगर जॉब नहीं मिलती तो छोटा मोटा कोई काम शुरू कर लें। रिज़्क़ के अगर 10 हिस्से हैं तो 10वां एक हिस्सा नौकरी में है, बाकी के 9 हिस्से कारोबार में हैं। तो कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लें, कारोबार शुरू कर लें, नौकरी की तलाश में रहें, लेकिन जो है वो फारग रहने से बेहतर है कि कोई काम करें। और इसके लिए वजीफ़ा आपके लिए ये है
کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا وکیلو یا نافعو، یا اللہ یا وکیلو یا نافعو اول آخر دروشی پڑھتے ہوئے اس کو پڑھیں، اور صبح جب نکلتے ہیں جاب کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ کریم ضرور آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی وسیلہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ بہت اچھا جملہ جو ہمیں نعیمی صاحب نے بتایا، اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی جاوید بات کر رہا ہوں، کہاں سے؟ ڈیرہ غازی خان سے۔ جی جاوید صاحب کہیے۔ جی ذرا گھر میں مسئلے ہیں، والدہ بھی بیمار ہے، ان کو بھی ذہنی مسئلہ ہے، وہ بھی سسٹر بھی بیمار ہے، وہ بھی ذہنی مسئلہ ہے، مجھے بھی تھوڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے ذرا پریشان ہے، دوائیں بھی ہو رہی ہیں۔ ذہنی مسئلہ کس قسم کا ہے؟ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کوئی ایشو ہے آپ کو نفسیاتی طور پہ یا ذہنی طور پر؟ جی ڈاکٹر تو دوائی دیتے ہیں ڈپریشن کی اس چیز کی، لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ سسٹر ہے وہ ذہنی طور پہ یعنی کہ بولتی رہتی ہے مختلف، یعنی کہ شروع ہوتی ہے نا تو جیسے یعنی کہ پاگل جیسے دورہ پڑتا ہے۔ اوہو ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا مجھے جو بیمار ہیں ان کا نام لکھوا دیجئے ذرا مجھے۔ زبیدہ، اور والدہ کا نام رقیہ ہے، سسٹر کا نام زبیدہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جاوید صاحب، اس حوالے سے ہم رہنمائی لے لیتے ہیں۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ بس ذرا گھر میں بھی ذرا بس برکت نہیں ہے، بس اللہ برکت کرے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ہم ان دونوں مسئلوں کے لیے جان لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نعیمی صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو گھر میں برکت کے لیے بھی بتا دیں، اور نفسیاتی مسئلہ ہے، ذہنی مریض ہیں، اس حوالے سے بھی بتا دیں۔ قرآن مجید فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو سب سے پہلے سب گھر والے نماز کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ سب گھر والے تعداد کا تعین کیے بغیر لفظ یا اللہ جو اس میں اعظم ہے اس کی تسبیح کیا کریں، یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ دلوں کو سکون مل جائے گا۔ اور گھر میں برکت کے لیے یہ ہے کہ جب آپ گھر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آ کے السلام علیکم کہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ جسے کہتے ہیں وہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ گھر میں برکت بھی آ جائے گی اور رزق میں برکت بھی آ جائے گی۔ ایک بات اور ہے کہ ہمارے ہاں آج علماء کرام اور صوفیہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگوں کو روحانیت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی تعلیم دیتے، جس میں انہیں جو ہے وہ قناعت کی تعلیم، اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ جو ہمیں دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں اس سے بے رغبتی کی تعلیم دیتے۔ اور قرآن پاک میں اللہ جل مجدہ فرماتا ہے انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا۔ جب کسی بندے پہ پریشانی آتی ہے تو وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ ایک مشکل کے بعد 2 آسانیاں کم سے کم ضرور عطا فرمائے گا۔ عربی کا ایک شعر ہے اذا اشتدت بک البلوی، جب تم پہ پریشانیوں کا بلوہ ہو جائے، ففکر فی علم نشرہ، تو سورہ علم نشرہ پہ غور و فکر کریں۔ فعسر بین یسرین، 2 تنگیوں کے بعد جو ہے وہ آسانیاں ہیں ایک تنگی کے بعد۔ اذا فہمت ففرح، جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر پریشانی آتی ہے تو اسے اپنے رب کی طرف سے سمجھ کے اسے جو ہے اس پر برداشت کریں، اور اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے پھر بھی قناعت کرتے ہوئے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اور رب فرماتا ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ بالکل صحیح۔ کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ فیض محمد لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ خیر محمد لاہور سے۔ جی خیر محمد کہیے۔ فیض FAIZ فیض۔ اچھا جی کہیے کیا کہنا چاہیں گے فیض صاحب؟ میرا بیٹا محمد احمد، اس کی عمر ہے تقریباً 12-13 سال۔ جی کیا ہو گیا انہیں؟ وہ کوئی ذہن نہیں چاہیے، نہ اس کا نام لکھنا آتا ہے کہ نہ کوئی 1 2 3 کچھ پڑھنا نہیں آتا۔ 12-13 سال کے ہو گئے ہیں؟ جی اور 4-5 سال ہو گئے، 3-4 سکول نہ چینج کیے میں نے۔ اچھا ان کو محمد احمد کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، آپ نے اس طرف دھیان دیا؟ جی بڑے ڈاکٹروں سے ان کو چیک کرایا۔
تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس صحیح ہو جائے گا، اس طرح کہتے ہیں. دوائیاں وغیرہ نہیں دیتے؟ کوئی چھوٹی دوائیں دیتے ہیں، ویسے وطن ذہن میں کوئی ٹینشن نہیں، ویسے ذہنی مریض نہیں یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس حوالے سے ہم رہنمائی لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں فیض صاحب کال کی ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے محمد احمد کے لیے؟ دیکھیں میرے بھائی فیض بھائی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو نا اپنے ساتھ نماز کی طرف لائیں، کہ آپ بھی نماز کی پابندی کریں اور بچے کو ساتھ ساتھ رکھیں اور قرآن مجید کی تعلیم دیں. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ آپ کے لیے وظیفہ ہے، نماز کی پابندی تو کرنی آپ نے. آیت الکرسی ہے، اس کو آپ نے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اگر ہر نماز کے بعد آپ 11 دفعہ پڑھیں تو پڑھنی آپ نے ایسے ہے کہ آپ جب پڑھیں تو اینڈ پہ جا کے حفظہما آپ نے تکرار کرنا ہے. حفظہما 11 دفعہ تکرار کر کے پھر آپ حفظہما وہو العلی العظیم آپ نے اس کا جو ہے نا وہ اختتام کرنا ہے. یہ 11 دفعہ ہر نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچے کو پانی دم کر کے پلائیں اور اس کو پھونک بھی ماریں تو انشاءاللہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو فیض صاحب سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً. اگر نہیں بھی آئی ہے تو ہمارا پروگرام یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہوتا ہے. آپ پروگرام استخارہ لکھ کر سرچ کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو بآسانی مل جائے گا. انشاءاللہ تعالی محمد احمد ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی بشرا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی بشرا کہیے. علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. ہم گھر سیل کرنا چاہتے ہیں اپنا، تو وہ ہو نہیں رہا. کافی عرصہ ہو گیا، آتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے. تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ گھر سیل ہو جائے. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ گھر سیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہو نہیں رہا؟ کم از کم سال ہو گیا ہے. پہلے بھی میں نے وظیفہ ایک پوچھا تھا تو وہ مکمل کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی نہیں سیل ہوا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. بشرا اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. کچھ اور کہنا ہے آپ کو؟ نہیں شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بشرا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. کیا کہیں گے نعیمی صاحب؟ سب سے پہلے تو بشرا بہن سے گزارش ہے ہماری کہ یہ اس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، انہیں اللہ کے ذکر سے آباد رکھا کرو اور ان میں نمازیں پڑھا کرو. سب گھر والے جو ہیں اس گھر میں نماز پڑھا کریں اور صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. دوسرا وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا وکیلو یا نافعو یا منفعو، یا اللہ یا وکیلو یا نافعو یا منفعو 333 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنے رب کے حضور اپنی التجا پیش کریں. یقیناً اللہ کریم جو ہے ان کے یہ مسئلے میں آسانی پیدا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے. جی بشرا صاحبہ، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے نعیمی صاحب نے، اس پر عمل کیجئے. آپ کا یہ جو مسئلہ ہے کہ گھر حل نہیں بک نہیں رہا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اپنی بات کو کنٹینیو کر دیجئے علامہ صاحب. عشرہ کے حوالے سے آپ رہنمائی کر رہے تھے. دیکھیں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ عشرہ مغفرت ہے، اور اس عشرہ مغفرت میں ہم نے جتنا زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکیں، کیونکہ مغفرت کرنی کس نے ہے؟ وہ مالک نے کرنی ہے. ہم نے اس مانگنا کس سے؟ اپنے خالق سے مانگنا ہے. تو جتنا اس عشرے میں آپ استغفار کر سکیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگ سکیں. اور آج کل ویسے بھی وبائی امراض پھیلی ہوئی ہے، پوری انسانیت ہے وہ مشکلات میں اور پریشانی میں، ہر چیز لاک ڈاؤن میں ہے. تو ہم اپنے جو ظلم کرتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم دیکھیں نا مالک کی اس عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں کہ مالک کی پکڑ میں ہیں. ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہم جو کرتے ہیں. آج کل بھی میرا بیٹا بازار میں جائے نا تو آپ دیکھیں گے ذخیرہ اندوزوں کی یا مہنگائی کا جو کوئی چیز دکان کھلی ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں آج ہی سارا کچھ جو ہے نا وہ سمیٹ کے گھر چلا جاؤں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہیں سے آگے بڑھیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ محمد طارق بلوچستان سے. جی طارق صاحب کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ علامہ صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک برے خیالات وسوسے کی کوئی علاج یا کوئی وظیفہ بتا دیے، اور گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، برے خیالات اور وسوسے آپ کو آتے ہیں؟ جی. کتنے عرصے سے آتے ہیں؟ بس 2-3 سال سے ایسے. کافی نماز پڑھنے کی کافی کوشش کرتا ہوں لیکن نماز پڑھنے میں
ऐसे इंटरेस्ट नहीं होता। अदा हो जाती है नमाज या नहीं अदा हो पाती? अदा तो होती है लेकिन कज़ा भी कर लेती। कज़ा करके? जी। अच्छा, चलें तारिक साहब इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। नईमी साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भाई से गुजारिश ये है कि ये रोज़ाना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसकी एक तस्बीह किया करें अव्वल खदरूशीफ के साथ, और इसके अलावा रात जब सोने लगें इशा की नमाज के बाद तो 11 बार कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जिन्हें मुआवज़तैन कहते हैं, सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों को 11-11 बार पढ़ के अव्वल खदरूशीफ पढ़ के अपने जिस्म पे फूंक मार के दम कर लिया करें और पानी पे दम भर के पी लिया करें। इंशाल्लाह शैतानी वसवसे और ख्यालात जो है वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको तारिक साहब यकीनन समझ आ गई होगी, बता दिया है नईमी साहब ने बड़ी डिटेल के साथ। इंशाल्लाह ताला ये वसवसे और ये ख्यालात उल्टे सीधे आना ये ठीक हो जाएगा। सहरवर्दी साहब कंटिन्यू कीजिए। जी, हमारी बात तो बेटा इस्तिग़फ़ार पे अशरा में हो रही थी कि अशरा मग़फ़िरत है, तो हमने अपने रब को मनाना है। देखें ना, हमारी सूरत हाल ये है कि रमज़ान शरीफ से पहले सूरत हाल क्या होती है और बाद में क्या होती है। हम फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। चलें, मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हमने रब को राज़ी करना है और डरना है अपने अंदर। जब तक हम खौफ खुदा पैदा नहीं करेंगे, हमारी कोशिश होती है बाकी जितने मज़ाहब हैं उनमें जब उनके त्यौहार आते हैं तो हर चीज़ जो है वो सस्ती हो जाती है। हमारे त्यौहार आते हैं तो उरूज पे महंगाई चली जाती है। तो ये सिस्टम, ये भी, इसमें भी अल्लाह नाराज़ होता है। हमें सबसे ज़्यादा अपने मुसलमान उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए आज जिनके पास वसाइल नहीं है, जो बेरोज़गारी की कैफियत में है, जिनके पास रोज़ा रखने के लिए भी सामान नहीं है। ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने दाएं बाएं, अपने आगे पीछे जो लोग हैं, अपने रिश्तेदारों में हैं, अपने बहन भाइयों में हम देखें ज़रा। बिल्कुल ठीक है, यकीनन आपकी बात बहुत ही खूबसूरत और इस पर हमें अमल भी करना चाहिए। बुशरा ने हमें अभी ज्वाइन किया था घर सेल करने के हवाले से कि घर सेल करना है तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, वो ज़रा वजीफ़ा रिपीट करते हैं। जी, बुशरा बहन के लिए वजीफ़ा अर्ज़ किया था कि वो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या वकीलो या नाफ़िओ या मुनफ़िओ, या अल्लाह या वकीलो या नाफ़िओ या मुनफ़िओ 333 बार अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पढ़ें और सब लोग घर में नमाज पढ़ा करें, सुबह कुरान पाक की तिलावत किया करें, इंशाल्लाह घर सेल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मेरा नाम तंजील अहमद है और मैं बलूचिस्तान के जिला बारखान से बात। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे तंजील अहमद? जी, मेरा यही सवाल है कि मुझे कुरान शरीफ जैसे पढ़ता हूँ फिर मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। सर में दर्द रहता है? जी जी। अच्छा, कोई खास वक्त होता है जिस टाइम सर में दर्द होता है या लगातार रहता है? नहीं, लगातार नहीं, जैसे कुरान शरीफ पढ़ता हूँ या नमाज के दौरान भी ऐसे सर में दर्द होता है। जब पढ़ते हैं? जी जी। अच्छा, जब पढ़ते हैं तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। और ये कब से है मसला? जी, ये 5 साल से है। 5 साल से है, ठीक है। आधे सर का दर्द है या पूरे सर में दर्द है? नहीं, बीच पूरे सर में दर्द होता है, पूरे नहीं होता है। पूरे में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, उसका सवाल ही बेटा ये है कि जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मेरे सर को दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, वो सवाल ये कर रहा है। तो मेरे भाई, चलिए आप जवाब दे दें। हाँ, मेरे भाई, बात ये है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि बंदा मुसलमान हो, कलमा गो हो, सरकार का उम्मती हो और कुरान पढ़ने से सर में दर्द हो जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। बाहर कैफ शैतानी वसवसों से आप बाहर निकलें। शैतान पूरी कोशिश करता है जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। कुरान पाक साफ ज़ाहिर है, हदीस पाक में आता है कि जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा होता है वहाँ अल्लाह के रहमत के फरिश्ते रहमतों की लाइन बनाकर वहाँ तक पहुँच रहे होते हैं और रहमतें लेकर आ रहे होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि बंदा कुरान पढ़ रहा हो और उसके सर में दर्द हो? शैतान कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, हज़रत जाबर की रवायत है, वहाँ फरिश्ते पूरी लाइन बना के, जहाँ फरिश्ते हों वहाँ शैतान नहीं होता। तो इसलिए आप कुरान पाक ये एक वसवसा अपने जहन से निकाल दें कि मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो मेरे सर में दर्द है। ये तो वैसे ही एक अजीब बात है।
آپ اس ہاں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن تو ہم سارے وظیفے قرآن سے بتا رہے ہیں, سارے جتنے وظیفے قرآن سے بتا رہے ہیں. یہ آیت الکرسی کا بھی میں نے وظیفہ بتایا ہے. تو یہ جتنی پرابلم ہے ان کو دور کرنے کے لیے قرآن ہے. قرآن تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن تو شفا ہے مومنین کے لیے, قرآن تو رحمت ہے. تو اس لیے پہلی بات تو آپ یہ وسوسہ ذہن سے نکال دیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ وہ پیدا کر دیا گیا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں, تو اس کو نکالیں. قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 دفعہ پڑھ کے پھر قرآن شروع کیا کریں. قرآن شفا ہے, قرآن سے سر میں درد نہیں ہوتا. کالر سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آصف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کہیے آصف صاحب. جی میرا بیٹا 8 سال کا, تو نا ایک ہفتے سے سو نہیں رہا. ایک ہفتے سے سو نہیں رہا. ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نا وہ سوتا نہیں ہے, اس کو پوچھتے بس کھاتے رہتے ہیں. بچے کی عمر بتائیے. 8 سال میں. 8 سال کا ہے اور ایک ہفتے سے سو نہیں رہے. جی ٹھیک ہے. کیا نام ہے بچے کا؟ محمد افاضل. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو سو نہیں رہے تو کیا رات ساری کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں یا کیا کوئی تکلیف ہے, کوئی درد ہے؟ نہیں درد وغیرہ کچھ نہیں ہے, بس جو ہے نا آنکھیں ایسے بند کرتا ہے تو آنکھیں جیسے جھپکتا رہتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے جیسے سو گیا, لیکن وہ جاگتا ہوتا ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں 2 بجے 3 بجے 4 بجے تو وہ جاگتا ہوتا ہے. تو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے؟ جی لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس. تو ڈاکٹر نے کہا تو اس کی جو ہے نا ایکسپی بھی ٹھیک ہے. تو سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر کو بھی کہ کیا مسئلہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے آصف صاحب, اس حوالے سے ہم رہنمائی لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. نعیمی صاحب بڑا عجیب و غریب قسم کا مسئلہ. جی جیسے کہ آپ نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ سب سے پہلے تو متعلقہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرائیں, جو ڈاکٹر اس مرض کا اسپیشلسٹ ہو. بعض اوقات بچوں میں خشکی ہو جاتی ہے, ایسی امراض ہوتی ہیں بچوں میں کہ دماغ میں خشکی آ جاتی ہے, تو اس طرح کی کچھ میڈیسن انہیں ڈاکٹر لکھ دیں گے کہ اس میں تراوٹ آ جائے. اور اس کے علاوہ وظیفے ان کے لیے 2 ہیں. ایک تو رات کو سورہ نبا قرآن پاک کے 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے, اس کی آیت نمبر 9 ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اسے 101 بار اولا خدروشی پڑھ کے کسی چیز پہ دم کر کے اسے پلائیں, اسے دم بھی کر دیں تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی اسے. اور اس کے علاوہ یا اللہ یا سلام یا حفیظ 101 بار پڑھ کے اولا خدروشی کے ساتھ 11 عدد بادام لے لیں, ان پہ دم کر کے اس بچے کو وہ بادام بھی کھلائیں. انشاءاللہ سر میں خشکی ہوگی, دماغ میں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس سے. اور یا روغن بادام جو ہے دودھ میں ڈال کے پلائیں, اور انشاءاللہ اس کو نیند بھی آ جائے گی, سکون بھی آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی, بڑے اچھے سے حکیمی نسخے بھی بتا دیے ہیں آپ کو, اور انشاءاللہ تعالی بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ اس پر عمل کیجئے, سو جائے گا سکون سے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میڈم تصدق بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی تصدق صاحب کہیے. میری سسٹر ایک عالیہ نام ہے ان کا, تو وہ نماز پڑھتی ہیں تو ان کی جو ہے نا زبان میں رکاوٹ آ جاتی ہے. وہ ایک لفظ کو 3 4 بار رپیٹ کرتی رہتی ہیں, وہ آگے ان کی زبان جو ہے نا وہ نہیں چلتی. اس کے علاوہ بھی کبھی نماز کی بہت تکلیف ہوتی ہے, نماز سے ہٹ کے بھی زبان میں رکاوٹ آتی ہے, یہ صرف نماز کے ٹائم؟ نارملی نہیں ہے ان کی رکاوٹ, نہیں ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہے بالکل, لیکن نماز میں وہ بار بار ایک لفظ کو 4 دفعہ رپیٹ کریں گی, وہ رکاوٹ رہے گی, اور گھنٹے میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتی. ان کی یہ پرابلم ہے. 5 ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے جی؟ 5 نمازیں ہوتی ہیں نا ہماری, تو 5 ٹائم جب نماز ادا کرتی ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے جی. عالیہ کی عمر کیا ہے؟ عمر ان کی 33 سال ہے. چلیں اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں جی. بہت بہت شکریہ آپ کا تصدق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں کوئی میرے صاحب میں تو کوئی ایک وہمی پرابلم ہو سکتی ہے. ویسے تکرار زیادہ نماز کے اندر تو جائز بھی نہیں ہے کہ آپ صورت قرات کر رہے ہیں تو آپ بار بار اس کا تکرار کریں, وہ بنا اس میں. ہاں تسبیحات تو پڑھ سکتے ہیں رکوع میں یا سجدے میں, اس کی تعداد آپ بڑھا سکتے ہیں, آپ کی ہمت ہے جتنی مرضی پڑھ لیں آپ. لیکن یہ ہے کہ قرات میں آپ نے زیادہ تکرار وہ مناسب نہیں ہے.
تو اگر تو کوئی ویسے ہی پرابلم ہو جیسے ایک مطلب ہے کہ بندہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو یا اسے یہ یقین ہو کہ پتہ نہیں میں نے ایک دفعہ پڑھا یا 2 دفعہ بیماری کی پرابلم میں تو چلیں اسلام کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ کوئی پرابلم ہو تو شرعاً وہ اسے اجازت ہو سکتی کہ چلو تکرار بھی ہو جائے تو وہ کمپلیٹ کر لے اس کو. لیکن اگر ویسے ذہنی طور پہ وہ مفلوج ہے یا وہ شک کی بنا پہ کرتی ہے تو وہ اسے احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جیسے کہ آپ کو بچی پہلے نماز پڑھنے سے پہلے اگر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو میرا خیال ہے کہ وہ نماز ٹھیک پڑھ لے گی. 3 مرتبہ آیت الکرسی نماز سے پہلے پڑھ کے نا اپنے اوپر دم کر لیا کرے. بالکل ٹھیک ہے. عالیہ کے لیے بتا دیا ہے ہمیں علامہ صاحب نے, اس پر عمل کیجئے گا ضرور عالیہ, اور پھر بتائیے گا بھی کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ ہیلو جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام محمد سرور ہے, میں ناروال سے بات کر رہا ہوں. محمد سرور ناروال سے. جی سرور صاحب کہیے. میری طبیعت صحیح نہیں رہتی, سر کو چکر رہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے, ڈاکٹر صاحب کی دوائی وغیرہ تو بہت زیادہ لی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر ہے جی 50 پلس ہے جی. ماشاءاللہ 50 پلس آپ کی عمر ہے, اور پرابلم ہے بلڈ پریشر کا اور بس بے چینی سی رہتی ہے, خون کی بے چینی رہتی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. محمد سرور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. نعیمی صاحب محمد سرور کے لیے کیا کہیں گے؟ محمد سرور بھائی نماز کی پابندی کیا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور باوضو رہا کریں. ہمیشہ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیا کریں, اور اپنا ریگولر چیک اپ کروائیں. بلڈ پریشر جو ہے اسے ریگولر چیک اپ کیا کریں. کتنا اگر ہائی ہو تو اس کی میڈیسن لے رہے ہیں تو وہ ساتھ لازمی لیں. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے, یا اللہ یا خافدو, یا اللہ یا خافدو, یہ 333 بار آپ نے پڑھ کر کسی چیز پہ دم کر کے اسے پی لیا کرنا ہے. انشاءاللہ بلڈ پریشر آپ کا نیچے آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. جیسے کہ محمد سرور صاحب آپ کو نعیمی صاحب نے سمجھا دیا ہے, آپ اس پر عمل کیجئے. آپ کا یہ جو مسئلہ ہے بے چینی رہنا یا بلڈ پریشر ہائی رہنا, یہ نارمل ہو جائے گا. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ جناب آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. پروگرام استخارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. لائیو کال پر بے شمار کالرز ہمیں جوائن کرتے ہیں اور اپنے مسئلے بتاتے ہیں اور ان کا حل بھی جانتے ہیں. کالر آ چکے ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ باجی امتیاز علی نام ہے. کیا نام ہے جی آپ کا؟ امتیاز علی کنکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی امتیاز صاحب کہیے. باجی ہمیں 10-12 سال ہو گئے, اولاد بھی نہیں ہو رہی اور بیوی بیمار رہتی ہے, سانس کی تکلیف. بیوی بیمار رہتی ہے اور کیا مسئلہ ہے؟ اور 10-12 سال ہو گئے, اولاد بھی, بچہ ہی نہیں ہوا, اولاد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے امتیاز صاحب کہ آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا ہے اپنی بیوی کا؟ جی کروایا ہے چیک اپ. کروایا ہے. تو دوائی وغیرہ کھا رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ دوائی بھی کھا رہے ہیں, کہہ رہے اللہ دے گا. بے شک اللہ ہی دے گا. بالکل ٹھیک ہے امتیاز صاحب, اس حوالے سے ہم رائے لے لیتے ہیں. کچھ اور کہنا ہے آپ کو؟ میری بیوی کی سانس کی تکلیف ہوتی ہے, وہ مسئلہ رہتا ہے. سانس کی تکلیف ہے. کیا نام ہے بیوی کا؟ مریم بیوی نام ہے. مریم. عمر کتنی ہے؟ عمر تقریباً 24 ہوگی. 24 سال؟ ہاں بیوی کی. ٹھیک ہے, بالکل اس حوالے سے ہم رہنمائی لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے بھائی, آپ بچی کی ابھی عمر تو اتنی ہے نہیں ہے, تھوڑی عمر ہے. اس نے اپنی عمر کتنی بتائی؟ اپنی عمر نہیں بتائی ہے, لیکن یہ بتایا کہ شادی کو 10-12 سال ہو گئے. اچھا, شادی کو 10-12 سال ہو گئے اور 24 سال اس کی بتا رہی ہے. یہ بندہ مطلب ایسے ہی ٹھیک نہیں بتا رہا. چلیں بارکیف آپ جیسے بھی ہیں, بچی کی سانس کی جو پرابلم ہے نا, آپ صبح 313 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ پانی دم کر کے اسے پلایا کریں سارا دن تھوڑا تھوڑا, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. رہا اولاد کے لیے, تو اولاد کے لیے یہ ہے کہ آپ رب حبلی من الصالحین, ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے. رب حبلی من الصالحین ہر نماز کے بعد آپ بھی پڑھیں, آپ کی مسز بھی پڑھے, اور اللہ کے حضور میں آپ نے دعا مانگنی ہے, اولاد اللہ نے عطا کرنی ہے. بے شک. علامہ کیسر شہزاد نعیمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.
پروگرام استخارہ کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ روزانہ ہی پروگرام استخارہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. ناظرین, پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیشہ پروگرام کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں, تو آئیے ہاتھ اٹھائیے, مل کر سب دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا. یا حل المشکلات. یا سامع المناجات. یا رافع درجات. یا مسبب الاسباب. پروردگار عالم, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین, جتنے بھی سوالات کے ذریعے حاضرین ناظرین ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں, یہاں موجود ہیں, باہر سے کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, ہماری دعا میں شامل ہیں, پروردگار عالم صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری نیک حاجات کو پورا فرما. ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. پروردگار عالم, ہم اس وقت مشکل وقت میں ہیں تو ہماری مدد فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما. ہر قسم کی وبائی امراض سے مولا ہم سب کو محفوظ فرما. شیطان کے شر سے, دشمنوں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما. جن کے پاس اولاد نہیں مولا انہیں صاحب اولاد بنا. جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. بالخصوص ہم روزانہ ہمارے جو بھائی امریکہ میں ہیں, اسد رحمان, عزیز الرحمان, امین رحمان, سمینہ رحمان فیملی, جتنی جو جن کے لیے ہم عرصے سے دعا کر رہے ہیں, پروردگار عالم تو نے ان پر اپنا خاص کرم فرمایا اور اب یہ صحت مند ہیں. اللہ تو نے انہیں شفا عطا فرمائی ہے. انہیں مزید صحت تندرستی عطا فرما. جو بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں ہیں مولا انہیں ہدایت عطا فرما. بالخصوص ہمارا ایک برخوردار عادل رحمان ہے مولا, اسے نیک بنا, اسے ہدایت عطا فرما. الہ العالمین, ہم سب پہ اپنا کرم فرما, اپنا فضل فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا. الہ العالمین, گنبد خضرا کا صدقہ ہمیں بن مانگے عطا فرما. سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.